बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। A1 TV ग्रीस स्टूडियो से प्रोग्राम एथेंस टॉक विद एहसान के साथ हम हाजिर हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ओवरसीज़ में जो खिदमात हैं उनके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे और ज़िमनन ये भी गुफ्तगू करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिए जाने की बात आजकल पाकिस्तान में गूंज रही है वो किस हद तक इफेक्टिव है और उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्या फ़ायदा पहुंचने जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान को या सियासी जमातों को बज़ात ख़ुद उस वोट से क्या फ़ायदा पहुंचेगा। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छा नाम और बहुत खिदमत वाला नाम यूके से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान जनाब कैसर अब्बास गोंदल साहब ग्रीस में हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। कैसर साहब यूके की थर्क कौंसिल के वो पहले पाकिस्तानी और मुसलमान कौंसलर हैं कि जिन्होंने अपनी मुख्तसर सी जो उनकी कौंसलर की जो ज़िंदगी है, कौंसलर के जो साल हैं उसके अंदर बेशबहा खिदमात अंजाम की, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि मुसलमानों को भी, उस इलाके में रहने वाले गैर मुल्की तारकीन वतन को भी और मुतासिब ग्रोहों से भी जो तहफ़्फ़ुज़ पहुँचा और जो उनको फ़वाइद पहुँचे उनके ऊपर इनसे गुफ्तगू करेंगे। ग्रीस के दौरे पर हैं, ग्रीस आए, इनसे ग्रीस के बारे में मालूमात लेंगे कि इन्होंने यहाँ ग्रीस के लोगों को, यहाँ के मामलात को कैसा देखा और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दरपेश मसाइल हैं। ज़ाहिर है कि जो यूके में मसाइल हैं उनका और ग्रीस में मसाइल उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन इनकी यहाँ पर मौजूदगी से हमने इस्तेफ़ादा करने के लिए इनको अपने स्टूडियो में दावत दिया और इस दावत के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इनकी खिदमत पर भी रोशनी डालें और इनसे पूछें कि किस तरह से यूनान में बसने वाली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस लाइन पर अमल करते हुए, किस पैरामीटर्स के ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़कर यूके की तर्ज पर तरक्की की राहों पर गामजन हो सकती है। कैसर साहब एक मरतबा फिर खुश आमदीद A1 TV स्टूडियो ग्रीस में आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी का, आपकी पूरी टीम का। आपने मुझे ये मौका फराहम किया है तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा कैसर साहब, आप यूके की थर्क कौंसिल के पहले पाकिस्तानी और मुसलमान कौंसलर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मालूमात के मुताबिक आप 2007 में बतौर स्टूडेंट यूके तशरीफ़ लाए और 2018 में आप कौंसलर बन गए। तो ये हमारे यूनान के हिसाब से बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी बनती है, क्योंकि हम तो 1990 में यहाँ पर आए थे और अब 2021 चल रहा है, उसके बावजूद आज तक कौंसलर नहीं बन सके। तो ये बताइए कि ये मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर इतनी अच्छी अचीवमेंट जो है उसको करने के क्या राज? बहुत शुक्रिया। ये असल में राज नहीं है कुछ, तो ख़ास मैं जो समझता हूँ कि ये जो हमारे मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, वालिद साहब की तरबियत थी कि जिसने हमें थोड़ा सा ये एक गाइडलाइन दे दी कि ये सिमत है मुस्बत चीज़ें करने की। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ी बात है वो अल्लाह ताला का एक ख़ास करम होता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको एक वसीला बना लेता है लोगों की खिदमत करने का, एक आपको मौका मिलता है। तो इस हिसाब से मैं अपने आप को बड़ा सम टाइम अल्लाह का मैं एहसानमंद होता हूँ कि हमें उसने इतने थोड़े अरसे में एक मुल्क को जहाँ पे आप पढ़ने आए हूँ वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा मौक़े मिले और मौक़े भी ऐसे मिले जिसमें आप काफ़ी चीज़ों को डिलीवर कर सकें। तो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता। अच्छा, आपने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा 2018 में या उससे पहले भी लड़ चुके थे? जी मैं उस एरिया में मूव हुआ था नवंबर इस काउंसिल में। ये मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो ईस्ट लंदन का एरिया है उससे काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं। वहाँ पे मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद है। तो ये जो मेरे वाला एरिया है ये लंदन के सबर्ब्स में है, लंदन से बाहर है, एसिक्स काउंटी है, उसके अंदर ये है। वहाँ पे शॉपिंग सेंटर है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं और जो रिवर थेम्स है उसके किनारे के ऊपर भी है ये एरिया। तो नवंबर 2014 में मैं वहाँ पे मूव हुआ। 2015 में मैंने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया। तो मुझे बड़े मुख्तसर अरसे के बाद उन्होंने एथनिक मिनॉरिटीज़ जो हैं यानी जितने गैर ममालिक के जी होते हैं उनका मुझे उन्होंने अपना जो ऑफिशियल लेबर पार्टी है उसका हेड मैंने इलेक्शन के थ्रू जीत गया, विद इन पार्टी जो एक ओहदा मिल गया। तो उस ओहदे को लेके हमने वहाँ पे काम किया। ब्रेक्जिट उस टाइम हो रहा था जो यूके से बाहर जा रहा था यूरोप से। तो उसके अंदर हमने अवेयरनेस सबसे पहले जो मैंने काम किया, मैंने कहा कि क्योंकि मुझे ये लेबर पार्टी का एक ओहदा मिला है तो मुझे इसको यूटिलाइज करना चाहिए लोगों की बेहतरी के लिए, बजाय इन चीज़ों से मावरा हो कि क्या ये पाकिस्तानी है। यानी क्योंकि मैं उस टाइम सारे जो उनको तारकीन वतन थे उनको रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी पार्टी की तरफ से। तो मैंने सबसे पहले ये किया कि हमारे जो यूरोपियन बहन भाई थे
ان کے لیے میں نے ایک سیمینار رکھا جو ایتھنک منورٹیز ہیں ان کے اوپر میں نے اویئرنیس کی ایک کمپین کی کہ آپ بے شک جس مرضی سائڈ کو ووٹ دیں لیکن اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور کاسٹ کریں، کیونکہ جب تک آپ کی آواز ان حلقوں تک نہیں پہنچے گی آپ جو مثبت ایک تبدیلی ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے. آپ بے شک اس کے خلاف ڈالیں یا لیکن ووٹ وہ آپ کا ضرور رائٹ ہے. جی. تو ووٹ کی اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے ووٹ ڈالا. تو ہوا کیا کہ یو کے کا وہ بریگزٹ آپ کو بھی جیسے پتا ہے وہ یو کے نے اس سے ایگزٹ کر لیا یورپین سے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک نفرت آمیز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کا اس کا سامنا کرنا پڑا، مسلمان اس کا شکار ہوئے، باقی جو یورپین تھے ان کے اوپر. تو ہم نے کیا کیا پھر اس ریفرینڈم کے امیجیٹلی بعد ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ہیٹ کرائم کو، نسل پرستی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ اس کو رپورٹ کیسے کر سکتے ہیں، جو ہمارے یورپین دوست تھے کہ وہ یو کے میں کیسے رہ سکتے ہیں. تو میں نے وہاں پہ لندن سے بیرسٹرز بلائے، سولیسٹرز بلائے. تو ہم نے ایک سیمینار رکھا جس کے اوپر ہم نے ان یورپین کو یہ سب سے پہلے بتایا کہ دیکھیں کہ اب ٹھیک ہے ہمیں بحیثیت ایک جمہوریت پسند ہمیں جو ایک فیصلہ ہو گیا، بے شک آپ اس کو پسند نہیں بھی کرتے لیکن لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم اس کو مانتے ہیں فیصلے کو جی. لیکن اس فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس نفرت کو بھی برداشت کریں. ہم اس نفرت کا سامنا اس کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم اس کو رپورٹ کریں گے، اور جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف ہم ایک مضبوط آواز کھڑی کریں گے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کیسے ہیٹ، جب آپ نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہماری شروعات تھی. تو کوشش یہ تھی کہ لوگوں کی بہتری ہو. اس کے بعد مجھے 2016 میں پارٹی نے ٹکٹ دے دی، حالانکہ وہ پارٹی کا اسٹرانگ سیٹ نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون سی پارٹی کی سیٹ ہے جی کس طرح کی چیز ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں اس ایریے میں نیا تھا، لیکن اس کے باوجود میری جو کیمپین تھی وہاں پہ اس میں لوگوں نے ایگزامپلس دی، انہوں نے میری پارٹی کے چیئر نے، باقی لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ ایسی کیمپین ہونی چاہیے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں سے میرے وارڈ سے جہاں پہ ہمیں 150 یا 200 پہلے جو ہماری پارٹی کے امیدواران تھے ان کو ووٹ ملتے تھے، تو میں نے وہ ووٹ کا لاسٹ کیا صرف 77 ووٹ سے. ویری گڈ. تو ایون تو وہ ایک پہلا تجربہ ہو گیا جی، وہ ایک ڈیفیٹ تھی، لیکن ہم نے جس طریقے سے اس کو کنٹیسٹ کیا، ہم نے پارٹی اپنے کو وننگ پوزیشن پہ اس ایریے میں لے کے، وہ بلکہ اس الیکشن میں ہم جیت بھی گئے. تو ہمارا جو پارٹی کا سربراہ تھا اس نے مجھے میسج کیا، اس نے کہا کہ یہ جیت آپ کے نام ہے کیونکہ یہ اس محنت کا ہمیں آج نتیجہ ملا. تو پھر مجھے 2018 میں دوبارہ ٹکٹ ملا. وہ الحمدللہ میں بڑے 577 شاید تھے، اس کی اکثریت سے میں وہ ووٹ جیتا. اور میں اس کا تھوڑا ڈائنامک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس ایریے سے میں نے الیکشن لڑا وہاں پہ مسلمانوں کی یا غیر ممالک کی جو تارکین وطن ہے ان کی بہت کم تعداد ہے. اچھا جی جی. تو وہ لوکل کمیونٹی جی وہ لوکل زیادہ کمیونٹیز ہے، تو انہوں نے میرے اوپر بڑا احسان کیا. تو اس لیے ہوتا کیا کہ جب ان لوگوں نے مجھ سے اتنا پیار دیا، مجھے اتنا کیا کہ ایک آپ کے ایریے میں 2-3 سال سے بندہ آیا اور آپ اس کو اپنا ریپرزینٹیو منتخب کر لے، تو میرے لیے وہ وہاں جہاں پہ ایک اعزاز کی بات تھی وہاں پہ ایک ذمہ داری کا احساس تھا کہ نہیں میں نے ان لوگوں کو نا امید نہیں کرنا. ابھی بھی مجھے اگر کوئی 12 بجے بھی فون کرتا ہے تو ہم اٹھ کے جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں، میں نے ای میل لوگوں کو دی ہوئی ہے، میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہو مجھے بتائیں، جہاں پہ ہماری کوشش ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. اور صرف اس کو آواز نہیں اٹھاتے، ان چیزوں کو سامنا کرتے ہیں، کاؤنٹر کرتے ہیں اور مؤثر آواز اس کو فالو اپ کرتے ہیں کہ نہیں ہم یہ صرف آواز اٹھانے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم نے کافی زیادہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں جو وہاں پہ پہلے نہیں تھیں، یا اگر تھیں تو ان میں کافی زیادہ لکم تھے. چلے اس طرف چلتے ہیں. آپ 2018 میں کونسلر منتخب ہو گئے اکثریت کے ساتھ جی الحمدللہ، اور نہ صرف تارکین وطن کے ووٹوں سے بلکہ لوکل کمیونٹی کے ووٹوں سے بھی. اب ہمیں ایک ترتیب، ایک تفصیل بتائیے کہ جو آپ نے اچیومنٹس کی اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو یو کے اندر یہ بینیفٹ موجود ہے کہ آپ لوگوں کو گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. گریس کی نسبت گریس میں بھی ہم لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں تاحال، کل کا کچھ پتہ نہیں. تو جو آپ نے وہاں پر سروسز دیں تارکین وطن کے لیے بھی اور لوکل اپنی تمام حلقے کے لیے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ. اگین وہاں پہ ہم نے کچھ ایسے، کیونکہ وہاں پہ مسلمان بھی بڑی کم تعداد میں تھے، 3% ہے، 165,000 ٹوٹل اس ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن ہے، تو اس میں سے 3% اس ٹائم صرف مسلمان تھے اور باقی آبادیوں کی یعنی نسبت جو اس کا تناسب ہے وہ بہت کم ہے جو میجورٹی کی پاپولیشن ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کیا
کہ وہاں پہ ہم نے جہاں پہ باقی کافی زیادہ مسائل تھے جو لوگوں کے انڈیویجول مسائل تھے، یعنی اگر سڑک کا کوئی پرابلم ہے، صفائی کے ایشوز تھے پارکس کے اندر، بلکہ ابھی ریسنٹلی ہمارا جو وہاں پہ لوکل پارک ہے اس کی میں نے گرانٹ اپروو کرائی ہے 40,000 کی. اس میں ہوگا کیا کہ بچوں کے لیے وہاں پہ کھیلنے کا سامان ہوگا اس پارک کے اندر، واک اگر آپ کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی کو جس سے فائدہ مل سکتا ہے. اور لاسٹ ایئر کیونکہ ہمارا ایریا ایسے ہے جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی تھوڑی کافی کم تعداد میں ہے، لیکن ہیں تو صحیح وہ وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے کوئی سیمیٹری نہیں ہے جو قبرستان ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارے ضلع کے جو لوگ ہیں اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ہمیں دوسرے اضلاع میں جانا پڑتا ہے. تو ہوتا عموماً کیا ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا ظاہر سائڈ کے اوپر ہیں، تو وہ دفنانے کے بعد وہاں پہ جو اس کے خاندان والے ہوتے ہیں وہ قبر پہ جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب میں نے مجھے اس چیز کا احساس ہوا تو یہ ذہن میں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میرے ذہن میں ڈالی، تو میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں ہر چیز کو، اور الحمدللہ اسٹارٹ کرنے سے لے کے ڈلیور کرنے تک 1 منتھ 22 ڈیز کے اندر ہم نے قبرستان کی کمپین سٹارٹ کر کے اس کو ڈلیور کر دیا. اور وہ صرف ڈلیور ایسے نہیں کیا، پھر میں نے اس کو یعنی یہ پوری کوشش کی کہ وہاں پہ مسلمانوں کا ایک بڑا قبرستان ہے گارڈن آف پیس، وہاں پہ میں نے آفیسر کو کہا کہ آپ وہاں پہ جائیں، وہاں کے جو سرویئر ہیں ڈائریکشنز کے کہ قبلہ کس طرف ہے، کیسے وہ چیزیں ہونی چاہیے، وہاں سے ان کو ٹریننگ دے کے وہ واپس آئے. انہوں نے وہاں پہ پھر ہمیں چیک کرائی سائڈ، میں اپنے علماء کو ساتھ وہاں پہ لوکل لے کے گیا. تو جب ہمارے آفیسرز نے دی تو علماء نے کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا. وہاں پہ ہم نے کیا. پھر اس کے بعد ہماری جو خواتین ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں، پیچھے تو نہیں میں نے کو کہا لیکن وہ ایک ہیزیٹیشن ہے، ہمارا ایک کلچر ہے تھوڑا سا. تو میں نے کیا کیا، ابھی ہم نے 2 یا 3 شاید اینول کانفرنسز اس کے اوپر کروا چکا ہوں. تو ان کانفرنسز کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں، جب ہماری میں خواتین کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی جو ایتھنک منارٹیز ہیں، ایون وہاں کی بھی جو لوکل سارے ہیں، اس میں افریقن ہیں، اس میں یورپین ہیں، اس میں ایشین ہیں، عربین ہیں، یا باقی جتنے لوگ ہیں، ان خواتین کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو ہم نے آگے لے کے آئے. اور پھر میں نے کوشش کی کہ جو ہماری علماء ہیں وہاں پہ ایک خواتین کی، اس کو میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ بتائیں کہ مسلمان جو خواتین ہیں اس ٹائم کی ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، وہ ہمارے لیے کیسے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو، اچیومنٹس کو، ان کو ہائی لائٹ کیا. پھر 2019 کے اندر کیونکہ وہاں پہ تھوڑا اس طرح کا ہوتا ہے، بین المذہب چیزیں ہوتی ہیں، تو میں نے وہاں پہ اینول کانفرنس ایک کروائی انٹرفیتھ ڈائلاگ، مذہبی ہمانگی کے اوپر، جس میں ایون آپ کے جو گریک کے آرتھوڈکس چرچ کے ہیں وہاں پہ بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا، برٹش کاؤنسل کے گیسٹ تھے اپرووڈ، وہ تھے، انڈونیشین ایمبیسی کے تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، کرسچین کی جو ڈیفرنٹ فیتھ ہے ان کے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو مذہب کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں جس میں مذہب کی بنیاد پہ کامن ہو، تفریق نہ ہو، لوگوں کو ہم اکٹھا کر کے لے کے آئیں. تو وہ الحمدللہ ہم نے بڑا اس کو سکسیسفلی کیا. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ نیشنل، وہاں پہ جو لوکل میڈیا ہے ہمارا اردو کا میڈیا، ان ساری چیزوں کے اوپر وہ ریگولرلی جو ہے وہ رپورٹ ہوتی ہیں. پھر ہم نے کیا کیا، ہمارے بچوں کا جو افریقن مسلمان ہیں ان کا ایک ٹور جا رہا تھا سعودی عربیہ میں، تو پھر اس کو میں نے آرگنائز کروایا، وہاں پہ ارینجمنٹس کرائی، ان کو مختلف ایگزیبیشن سینٹرز میں بھیجا. وہاں پہ میرے کچھ تھے جاننے والے، تو ان سے ہم نے بات کر کے، تو وہ وہاں پہ تاکہ میری کوشش یہ تھی کہ وہاں پہ جو اسلام کا اصل مثبت چہرہ ہے اس کو لے کے آئیں. تو سب سے پہلے وہاں پہ میں نے کیا کیا، جب ہم گئے تو عید پارٹی ایک ہم نے کی، جس کے اوپر میں نے مختلف جو لوگ ہیں مختلف کمیونٹیز کے ان کو بلایا، مختلف ریجنز کے لوگوں کو بلایا، اپنے جو ہمارے امام صاحب تھے ان کو میں نے کہا. تو وہاں پہ انہوں نے وہ تلاوت قرآن پاک کی، اس کو انہوں نے بتایا کہ عید کیسے ہوتی ہے، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ ہماری سیلیبریشن ہے، اس کو ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر یہاں پہ ہماری تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ان چیزوں سے ہٹ گیا جو ہم نارمل انڈیویجول لوگوں کی کرتے ہیں. اس میں روڈ کلیننگ کا ہے، پارکس کی مینٹیننس کا ہے، بچوں کے اسکولز کے ایشو ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے. اچھا کیسر صاحب دیکھیں، ایک بیسک فرق ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کونسلر الیکٹ ہوئے، آپ گورنمنٹ کی جو ان کا جو ایک سسٹم ہے اس کا ایک حصہ بن گئے، آپ کو وہاں سے اس کی ظاہر ہے کہ ڈونیشن بھی ملتی ہے، اس کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے، آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور اتھارٹی بھی ملتی ہے کہ یہ کام کریں. اگر اب گریس پہ آپ گزشتہ 4 روز سے ہیں، اور بلکہ زیادہ ہو گئے شاید 4 سے 5 روز آپ کو ہو گئے، تو 4-5 روز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریس کے اندر جو ہماری کمیونٹیز ہیں، جو لوگ ہیں دوسرے ممالک کے،
ان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو UK میں یا کسی اور ترقی یافتہ ملک میں موجود ہیں. اس کے باوجود ہماری کمیونٹیز ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, متحرک ہے, کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے تجربے کی روشنی میں, آپ نے جو زندگی گزاری اس کی روشنی میں آپ ہمیں تھوڑی سی ایک گائیڈ لائن دیں کہ کس طرح سے ہم لوگ, چونکہ یورپ کے اندر ہے اسی قانون کے اندر آتا ہے جو پہلے UK کے اندر بھی لاگو تھے. ٹھیک ہے, کچھ ممالک کے قوانین کے اندر ڈفرینس ایک ہوتا ہے, لیکن جو بیسک لاز ہیں وہ یورپ کے تقریباً ایک جیسے ہیں. تو ایسی ڈائریکشن پر روشنی ڈالیے, ایسی گائیڈ لائن ہمیں دیجیے کہ ہماری یہاں کی کمیونٹیز جو ہے وہ بھی اس معاشرے کے اندر, اس سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کر کے اس مقام تک پہنچ سکیں جہاں پر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو متمکن کر رکھا ہے. جی بہت شکریہ. میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دوں کہ وہاں پہ جو فنڈنگ اس طرح, تاکہ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ فنڈنگ کوئی ڈائریکٹ فنڈنگ نہیں ہوتی, یعنی وہ اس طرح کا ہوتا ہے پروجیکٹ فنڈنگ ہوتی ہے, ہے, پروجیکٹ فنڈنگ ہوتی ہے, جو کام آپ کروا سکتے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں جی. وہ پیسے دیتے. دوسرا وہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ برٹش کا تھوڑا ڈفرینٹ سسٹم ہے, وہ ایک کامن ویلتھ ہے, تو کامن ویلتھ کے تحت کچھ کنٹریز اس کے اندر 28 کنٹریز آتے ہیں, تو بینگ اے کامن ویلتھ سٹیزن بھی آپ کو وہاں پہ رائٹ ٹو ووٹ ہے برٹش کے اندر. تو وہاں پہ آپ پرابلم تو نہیں کرسی دی ہوئی, کافی لا رہے ہیں. اچھا ٹھیک, چلو. جی برٹش کا تو کامن ویلتھ کنٹریز, ہاں جی, برٹش میں چونکہ اس کا تھوڑا سسٹم ڈفرینٹ ہے باقی یورپین کنٹریز کے بنسبت, تو وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ وہ کامن ویلتھ کے اندر بھی ہے جس کے اندر 28 کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان ہے. تو وہ وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ارسپیکٹو آف یور ویزا اسٹیٹس کہ آپ برٹش ہیں یا انڈیفینیٹ ہے یا کیا, آپ کو ووٹ کا حق ہوتا ہے. تو جب آپ کو ووٹ کا حق ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ اس الیکشن کے اندر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, آپ ایک آواز بن سکتے ہیں. تو وہاں پہ ظاہر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا انہوں نے, کیونکہ کافی زیادہ دوسری تیسری جنریشن چل رہی ہے, لوگوں نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے, لوگ پالیٹکس کے اندر مختلف شعبہ جات کے اندر ہیں, اور یہ چیزیں ایسی نہیں آ جاتی. اس میں لوگوں کی خدمات ہوتی ہیں, جو بڑے لوگ ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ انیشل سٹیپ لیے ہوں جہاں پہ جہاں میں اس میں اور لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے, تو سڈنلی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پازیٹیو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ راستہ ہموار کرتی ہیں. تو یہاں پہ ظاہر میں 3-4 دن سے ایک نجی دورے پہ میں آیا تھا, وہاں پہ کچھ پرسنل ایشوز تھے کسی وفات کے سلسلے میں, تو اس سلسلے میں آیا تھا. تو میں نے ظاہر ہے یہاں پہ لوگوں کو ملا ہوں, جہاں کے مسائل کو ظاہر اتنا تو نہیں سمجھتا جتنے آپ سمجھتے ہیں. آپ کا تو ظاہر ہے آپ میڈیا میں ہیں, آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں, پھر آپ کا روز کا یہ کام ہے. تو میں تو ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایریل ویو ہوا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے مسائل ہمارے پاکستانیوں کے بہت زیادہ ہیں. پھر میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا وہ جس طریقے سے ہے, تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس معاشرے کو اڈاپٹ نہیں کرتے, اڈاپٹ اس سینس میں کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اس کا حصہ بنانا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو معاشرہ آپ کو گھر دے رہا ہے, جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں, جس معاشرے کی فیسلٹیز آپ یوز کرتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنا پازیٹیو امیج کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ یہاں پہ ہیں تو آپ احسان صاحب بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کوئی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا لیبل پاکستانی کا بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, آپ سمجھیں کہ نہیں تھی یہ جی کیسر کر رہا ہے یا احسان صاحب کر رہے ہیں, نہیں, وہ آپ ایک پوری کمیونٹی کو, آپ ایک پورے ریلیجن کو, آپ ایک پورے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے جو آپ جیسے صحافی حضرات ہیں, جو آپ یہاں پہ جو کمیونٹی لیڈران ہیں, ان کو اپنی آواز یہاں پہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہاں پہ پہنچانی چاہیے کہ دیکھیں جی ہم سالہ سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہم یہاں پہ لا فلی کام کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ ٹیکس دے رہے ہیں, تو ہمیں بھی اس سسٹم کا آپ حصہ بنائیں. آپ کے جو لوکل آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, جو آپ کی لوکل گورنمنٹس ہیں, ان سے رابطہ کریں, ان کو کہیں کہ دیکھیں ہم یہاں کے سٹیزن ہیں, ہم بھی اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. اب جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہم گریس کے گن گاتے ہیں, تو کیوں نہیں ہمیں ووٹ کا حق دیا جاتا. تو ظاہر آواز اٹھانی پڑے گی. اور یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی سالڈ وال نہیں ہوتی, اب جب بھی اس کو وہ ٹچ ڈاؤن کرتے ہیں تو کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ دیوار ٹوٹے گی ضرور. تو وہاں پہ بھی UK میں اچانک سے یہ چیزیں نہیں ہوئیں, وہاں پہ بھی کبھی کسی ایک نے کھڑا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کو گالیاں پڑی ہوں, لوگوں نے اس کو پیچھے کھینچا ہو, لیکن ایک سٹیج آیا کہ بھئی الحمدللہ کتنے زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں, کونسل جو ہوتے ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ اس کو کہتے ہیں, اس کے میئرز ہیں, ایون میئر آف لنڈن جو ہے وہ صادق خان صاحب ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ امپروو ہوتی ہیں.
تو اگر یہاں پہ بھی جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا تھوڑا اثر و رسوخ ہے، اگر وہ وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں ان سے رابطہ کریں، اپنی آواز مؤثر طریقے سے اور اچھے انداز سے جب تک آپ ان تک پہنچائیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ بھی وہ سسٹم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ اچھا کیسر صاحب، آج کل بڑی باز گشت سنائی دے رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیے جانے کی۔ اب وہ کتنا نافذ العمل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ تو وقت پر پتہ چلے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اس کا ذکر ہوا، کبھی روک دیا گیا، کبھی روک لیا گیا، کبھی اس کا طریقہ کار طے نہیں ہو سکا، کبھی الیکٹرانک ووٹنگ، کبھی جی فنکشنلی ووٹنگ۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جانا سمپلی وداؤٹ اینی موڈ آف ایکشن، وداؤٹ اینی سرکمسٹانسز کے کس طرح سے ہوگا، اور کہ کون لوگ ہوں گے ووٹ ڈالنے کے مستحق اور کن لوگوں کو ووٹ ڈالا جائے گا، یہ ہمارے لیے افیکٹو ہوگا یا اس کے لیے ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو جمہوریت میں الٹیمیٹلی لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، باقی جو لوگ ہیں، تو ان کے بغیر تو کوئی بھی جو سسٹم ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہ چل نہیں سکتا unless until you are in dictatorship۔ تو جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب آپ رائٹ آف ووٹ کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی بھی کسی کنٹری کا سٹیزن ہے تو اس کا ووٹ کا حق ہونا چاہیے، اور اس کو اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا آپ کے ووٹ سے اثر کیا پڑتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ آپ کو ووٹ کاسٹ لازمی کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے ایک ووٹ سے، وہ آپ کا ایک ووٹ نہیں ہے، وہ ان 18 یا 20 کروڑ یا 22 کروڑ ووٹوں میں سے ایک ووٹ ہے، ایک پلس ہو اور یہ جائے گا۔ سارے مل کے وہ چیز بنتے ہیں، اور آپ کی آواز جو ہے وہ مؤثر آواز ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے بالکل بجا طور پہ جو بیرون ممالک میں پاکستانی مقیم ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم ہیں، ہمارے دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہمیں ہوتا بھی ہے، ظاہر ہے لوگوں کا پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ووٹ کا حق کیسے دیا جائے، یہ اس کو ایکسرسائز کیسے کریں گے، یا obviously یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ کوئی سسٹم ان کو ڈیفینیٹلی بنانا چاہیے، ایک میکنزم کہ شفاف طریقے سے جو وہاں پہ جو بیرون ممالک میں پاکستانی مقیم ہیں وہ کس طریقے سے اپنے اس ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مختلف ممالک یہ کام کر رہے ہیں، جیسے وہاں پہ ابھی پیچھے دنوں رومانیہ کا الیکشن تھا، تو وہاں پہ انہوں نے پولنگ اسٹیشن سیٹ اپ کیے ہوئے تھے، لوگ آ کے وہاں پہ ووٹ ڈال رہے تھے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹیکنیکلٹی وائز کوئی ایسا نہیں ہے سسٹم جہاں پہ ایمبیسیز ہیں پوری دنیا لیکن کے کیسر اندر۔ صاحب، ایسے حالات میں جب کہ ہم لوگ آج تک پاکستان میں جہاں پر لوگ فزیبلی موجود ہوتے ہیں، آج تک اس سسٹم کو سیٹ نہیں کر پائے کہ یہ ووٹ اصلی ہے یا نقلی ہے، تو ہم اوورسیز کو کس طرح سے مینیج کریں گے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ ووٹ کاسٹنگ ریشو کیا ہے مختلف ممالک میں۔ اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں، فار انسٹنس یو کے کو آپ کہتے ہیں مدر آف ڈیموکریسی، تو وہاں پہ بھی سم ٹائم 35%، 40%، 45% کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے، یا ایون 55% بھی فار انسٹنس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 44% لوگ تو اس کو سسٹم کو حصہ ہی نہیں بن رہے۔ تو یہ اس کے obviously اپنی پلس یا مائنس پوائنٹس ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے جب آپ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے جن کے اپنے مقاصد ہوں، جو نہیں آنے چاہیے۔ جو نہیں آنے چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ ہمارے رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کا ووٹ کو لاؤ۔ یہ ووٹ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایکس وائی زیڈ کو دے دیا، آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے بچوں کے لیے کیا، کیونکہ یہ صرف ایک ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے، یہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ آپ کے جو ہائی ویز ہیں، یہ جو روڈز ہیں آپ کے وہ ہیں، یہ آپ کی پولیسنگ کا سسٹم ہے، یہ آپ کا ڈیفنس کا سسٹم ہے۔ تو آپ کا یہ ایک ووٹ جو ہے یہ اس پورے ملک کو آگے کی طرف لے کے جا سکتا ہے، یا وہاں پہ روک سکتا ہے، یا پیچھے کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ووٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ obviously ان چیزوں میں آپ دیکھیں ہر کام کے یا ہر چہرے کے دو رخ ہیں، لیکن ہمیں نیگیٹیوٹی کو دیکھ کے اچھے کام کو ہم روک نہیں سکتے۔ لیکن کیسر صاحب، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ آج تک تقریباً 70 سے 80 لاکھ اوورسیز پاکستانی جو بتائے جاتے ہیں پوری دنیا میں، آج تک ان کے صرف نوٹ ہی حکومتوں کے کام آ رہے ہیں، بالکل ان کے ووٹ کی طرف کبھی اتنی سنجیدگی سے توجہ نہیں دی جی گئی۔ وہ نوٹ بھی لینے کے باوجود اوورسیز پاکستانیوں کی طرف حکومتوں کی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے۔
تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ووٹ لینے کے بعد وہ ان کی طرف توجہ کریں گے، یا وہ بھی صرف نوٹ لینے کی طرح صرف یہ ہوگا کہ آپ کو خراج تحسین ہے، آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کو سہارا دے رہے ہیں اور ان کے لیے ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو اوورسیز کے مسائل ہیں وہ جو کیا تو موجود ہیں بلکہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں ہوگا کیا کہ جب ہم اپنا صحیح ووٹ کاسٹ کریں گے لوگوں کو میرٹس کے اوپر دیکھ کے، صرف اس لیے نہیں آپ مجھے ووٹ دیں گے کہ جی اچھا جی کیسر صاحب میرے دوست ہیں، نہیں، آپ دیکھیں کیسر صاحب کو، آپ پرکھیں کہ کیا یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے، یا اور ہمارے لیے ذاتی حیثیت میں نہیں، مطلب اوورسیز کی حیثیت، اوورسیز کی حیثیت سے ان کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، جب ان کو پتا ہوگا نا کہ یہ 10 لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، یہ ووٹ ڈالیں گے اور یہ پوچھ رہے ہیں کویسچن، تو اگلی دفعہ وہ جب آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے یا آگے آپ کیا کریں گے. تو ووٹ کا اثر بہرحال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ جب یہ ہو اتنا مؤثر نہ ہو، لیکن ظاہر ہے ایک فرسٹ اگر سرکل چلے گا تو سرکل چلے گا. اچھا، اوورسیز کے پاکستانیوں کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا جو نمائندہ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہی ہونا چاہیے یا وہاں کے لوگوں کو ووٹ دیا جانا چاہیے؟ اب اس میں ظاہر کافی زیادہ آپ کی رائے ہے. میرے خیال میں ظاہر ہے اگر تو اس کو آپ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے یہ کر رہے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر وہ تارکین وطن سے، کیونکہ ابھی تو سسٹم وہ آیا نہیں ہے نا، ابھی تو کچھ ہے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پھر وہاں پہ بڑا مشکل، یعنی بڑا یہ کمپلیکیٹڈ ہے، کمپلیکیٹڈ اس سینس کیونکہ یو کے میں ابھی کافی اوور 1.2 ملین سے زیادہ پاکستانیز ہیں. تو کیا آپ یہ ایک سیٹ یو کے والوں کو دیں گے، آپ سیٹ جی، تو ظاہر یہ ایک تھوڑا لمبا سسٹم ہے. obviously گورنمنٹ کے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے. ہم یہ سمجھ لیں کہ انیشیلی ہم انہی لوگوں کو فائدہ دینے جا رہے ہیں جو ہمارے حلقوں میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ بیرون ممالک کے اگر آپ مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو سامنے لے کے آنا ہوگا. وہ یعنی سلیکٹڈ لوگ نہیں ہونے چاہیے، وہ الیکٹڈ لوگ ہوں جن کو پتا ہو کہ ہم نے یہ ووٹ لیا ہے اور ان کو ہم اس طریقے سے آگے مسائل کیا ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اب میں بے شک یو کے اندر ہوں، یورپین اس کے اندر ہوں، لیکن مجھے جو یہاں کے اصل مسائل ہیں ان کا پتہ نہیں ہے جب تک میں یہاں پہ رہوں گا. کیونکہ یا آپ اگر میرا دیکھیں گے تو آپ میرا وہ والا چہرہ دیکھیں گے جو آؤٹر ایک لک ہے، اندرونی جو مسائل ہیں. اسی طریقے سے جب ہم سال بعد پاکستان جاتے ہیں تو آپ نے بھی فیل کیا ہوگا وہ کافی چیزیں ہمیں تھوڑی ڈیفرنٹ لگتی ہیں. یہاں سے ہم کسی اور پراسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں، وہاں سے ڈیفرنٹ. تو اگر اوورسیز کا نمائندہ اوورسیز میں سے ہوگا تو ظاہر ہے ان کی جو وہ مشکلات ہیں ان کو بہتر طریقے سے جانتا ہوگا، ان کے حل کی طرف وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کو مسائل کا ادراک نہیں ہے ان کا حل جو ہے نا وہ obviously مشکل ہوگا. کیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے اپنے اس وزٹ کے اندر دیکھا، گریس کے اندر 4-5 روز سے آپ دیکھ رہے ہیں اور جس مسئلے کے لیے آپ آئے ظاہر ہے کہ وہ بھی مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہماری یہ کمیونٹی بھی آہستہ آہستہ گرو کرے گی، امپروو کرے گی، اس سطح پر جانے کی کوشش کرے گی جس سطح پر آج دوسری کمیونٹیز بیٹھی ہوئی ہیں؟ بالکل، مجھے پورا یقین ہے. اس کی ایک تازہ مثال تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں نا جس طریقے سے میں نے دیکھا آپ لوگ یعنی بغیر کسی ریسورسز کے اور جتنا اچھا آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، آپ ہیں، احسان صاحب ہیں، مرزا جاوید صاحب ہیں، تو یہ دیکھیں نا یہ قطرے ہیں، بارش کا قطرہ ہے، یہ بارش کے قطرے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے دریا بنے گا بلکہ سمندر بنے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ ایک ایگزامپل ہے کہ دیکھیں. اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ جب آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم آتا ہے، مجھے سمجھتا ہے کہ مسائل ہیں، آپ کافی چیزیں خود سے کر رہے ہیں، مشکل ہے، حالات مشکل ہے، پھر لوگوں کی باتیں سننے پڑتی ہیں، لیکن آپ اس کو کبھی بھی نیگیٹو نہ لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کو ان کے مسائل کو اجاگر کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر اب میں جو ہوں میں وہ کیمرے کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا، میں کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دیا میں وہ کر سکتا ہوں. آپ کا ایک کردار ہے، مرزا صاحب کا ایک کردار ہے، باقی جو آپ کی ٹیم ہے ان کا ہے، باقی صحافی جو ہیں ان ساروں کا ایک کردار ہے. تو آپ کا کام ہے مسائل اجاگر کرنا اور آپ مسائل اجاگر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو کمیونٹی کے لیڈران ہیں، ہو سکتا ہے ابھی لگے کہ شاید یہ مشکل چیزیں ہیں، نہیں صحیح طریقے سے ہو رہی، لیکن کوئی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سٹیپ وائز ہوتی ہیں.
اور دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، باقی لوگ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ابھی ہمیں امیجیٹلی اس کا فائدہ نظر نہ آئے، لیکن جو کمنگ جنریشنز ہیں وہ اس کو اور آگے لے کے جائیں گی اور آگے لے کے جائیں گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو معاشرہ ہے جس طریقے سے یہاں پہ پاکستانی ہے، آبویسلی یہاں پہ مسائل ہیں، بچے ہیں، میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10-11 سال کے، تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوا ہے ان کی حالت کو دیکھ کے. لیکن یہ دیکھیں نا، اس معاشرے نے آپ کو سمویا ہوا ہے یہاں پہ، اور آپ جیسے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ جیسے لوگ جو ہیں، باقی آپ کے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، پاکستانی ایمبیسی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا پازیٹیولی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. بلکہ میں نے بھی جب ان سے کانٹیکٹ کیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے وہ خود فون کر کے اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ ابھی یہ اپڈیٹ ہوئی ہے، اب یہ اپڈیٹ ہوئی ہے. سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا صحیح چینل کا، یا ہم بات ہماری پہنچ نہیں سکتی ہوتی. تو دیکھیں نا، جب تک میں آپ تک آواز اپنی میری پہنچے گی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا مجھے مسائل کیا ہیں. اگر آپ صحیح فورم کے اوپر صحیح طریقے سے اچھے انداز سے اپنی بات پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز میں اثر ہوگا. فرض یہ ہے کہ وہ اس بات میں خلوص ہو، اس میں بہتری ہو، وہ ذاتی فائدے کے اوپر مبنی نہ ہو، اجتماعیت ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ جو آپ لوگ ہیں، یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ایئرز میں ہو سکتا ہے ڈیکڈز کے اندر ہوں، لیکن لوگ آئیں گے، پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے، پولیس کے اندر آئیں. اور بچوں کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رہ کے میں وہاں پہ کیا کرتا ہوں، میں وہاں پہ جو ایتھنک کمیونٹیز کے لوگ ہیں نا، وہاں پہ بچوں کو وزٹ کرتا ہوں سکولز کے اندر جو ان کے پرائیویٹ ٹیوشنز ہیں. میں ان کو کہتا ہوں آپ بچوں کو بھیجیں، میں ان کو اسمبلی کا وزٹ کرواتا ہوں، میں تاکہ ہمارے جو نئے لوگ ہیں وہ بھی آگے ان کو بھی، اگر میں اکیلا ہوں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں ان لوگوں کو ٹرینڈ کروں، کیونکہ میں کوئی پرماننٹ تو نہیں ہوں وہاں پہ. میں 2018 میں تھا، ہو سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اگر مجھے اللہ تعالیٰ ذمہ، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نئے لوگوں کو ٹرینڈ کروں. تو اس طرح ہمارے جو بچے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ یہ معاشرہ ہمارا ہے، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، یا ہم نے تو وہ جب بچے آئیں گے، وہ ان کو جب یہ آپ کی تھوڑی پش ہوگی تو وہ ان کو اور حوصلہ ملے گا، وہ اس سسٹم کا حصہ بنے گے. جیسے جیسے یہ سسٹم کا حصہ بنتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو وہ مستقبل ہے وہ روشن ہوگا. جی ناظرین، تھرک کونسل یو کے پہلے پاکستانی اور مسلمان کونسلر جناب کیسر عباس گوندل صاحب آج ہمارے ساتھ نشست فرما تھے. اپنی سیر حاصل گفتگو سے ہمیں انہوں نے مستفید کیا اور ہمیں کچھ گائیڈ لائنز بھی دیں. یونان میں بسنے والے پاکستانیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی کاوشوں کو، اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے مخلصانہ اور اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور مقامی معاشرے میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں. اس معاشرے کو اپنا معاشرہ سمجھتے ہوئے ان سے اپنی وہ فیسلٹیز اور اپنے وہ حقوق لینے کی کوشش کریں، وہ بات کریں. اپنے اپنے مقام سے، اپنے اپنے سٹیج سے کاوشیں جاری رکھیں جہاں پر آپ لوگ موجود ہیں، تاکہ ایک وقت آئے کہ جب آپ لوگ بھی یو کے کی کمیونٹیز کی طرح، یو کے کونسلرز کی طرح، یو کے ایم پی ایز ایم ایل ایز کی طرح، جس طرح انہوں نے مثال دی کہ میں اسٹوڈنٹ آیا تھا جہاں پر کونسلر ہوں. صادق خان صاحب کی انہوں نے مثال دی کہ وہ ایک پاکستانی ہے لیکن آج دنیا کے بہترین شہر لندن کے وہ میئر ہیں. تو کیوں یونان میں جو یورپ کا ایک ملک ہے، اسی طرح کے قوانین کا ایک ملک ہے جو یورپ میں لاگو ہوتے ہیں، تو کیوں یہاں پر وہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن اگر اس کے لیے ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم کتنے مدبرانہ اور مخلصانہ کوشش کرتے ہیں. ہماری کوششوں کے اندر، ہماری کاوشوں کے اندر، ہماری جستجو اور اسٹرگل کے اندر اپنی ذات سے، اپنی انا سے اور اپنی چودراہٹ سے ہٹ کر وہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس قوم کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے آگے بڑھنے کا مشن رکھتے ہیں، تاکہ ہم بحیثیت ایک قوم اور ہماری آنے والی نسلیں بحیثیت قوم ایک اچھا نام پیدا کر سکے. جس طرح سے یونان میں بھی اب یہ فیسلٹیز شروع ہو چکی ہیں کہ آپ کو مساجد کے لیے پرمیشنز دی جا رہی ہیں. گورنمنٹ آف گریس نے آپ کو ایک مسجد بنا کر دے دی ہے، قبرستان خرید کر دے دیا ہے. اسی طرح یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. آج ایک مسجد ہے، کل 2 4 6 10 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری اجتماعیت اور ہمارے اخلاص میں کمی نہیں آنی چاہیے اور ہمیں اپنی کاوشیں جاری رکھنی چاہیے. ہمارے اس پروگرام کے اندر شریک فرما ہمارے مہمان جناب کیسر عباس گوندل صاحب کے شکریہ کے سور ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں کچھ گائیڈ لائن بھی ہمیں فراہم کی. انشاءاللہ تعالی آئندہ نئے پروگرام کی میں کسی نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان اللہ خان اور اپنے مہمان کیسر عباس گوندل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.